अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए हम बगैर किसी देर के अपने नावल का आगाज़ करते हैं। लो भला तुम इतना पढ़कर क्या करोगी, 12 जमातें कम हैं क्या, इन्होंने घूरा। अम्मा आजकल 12 जमातों की कोई अहमियत नहीं है ना, इसने मुँह रोने वाला मुंह बनाकर कहा। तो हमने कौन सी तुमसे नौकरी करवानी है, इन्होंने पालक इसके हाथ से तकरीबन झप ली। जोनी इनके अंदाज पर घबरा गई। वो एक शानदार कमरा था, बेहद कुशादा, साफ़ सुथरा, मगर इसकी तज़य्युन और आइश पर कोई ख़ास तवज्जो न दी गई थी। हर चीज़ में बेतरतीबी थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। हल्की नीलू रोशनी उजाला फैलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। एक जानिब कोई साया सा नज़र आ रहा था जो सिगरेट के कश पर कश लगा रहा था। धुआं उड़ता और फ़िज़ा में तहलील हो जाता। वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। शायद वो वजूद किसी शदीद बेचैनी का शिकार था। अम्मा की बहुत मिन्नतें की यार, पर वो नहीं मानी। अब्बू को मनाना तो समझो मेरे बस का रोग ही नहीं। इसने राहिमा को टेक्स्ट किया। ओहो तुम परेशान मत हुआ करो, मैं कुछ करती हूँ। कुछ देर बाद राहिमा का जवाबी पैगाम मौसूल हुआ, जिसे पढ़कर इसे कुछ तसल्ली हुई, पर इत्मीनान फिर भी ना हुआ। फिर कुछ दिन बाद वो सच में इनके घर भी आ गई थी। सब लोग बेहद खुश थे। जंजीबील के चेहरे पर बहुत दिनों बाद मुस्कुराहट आई थी। कुछ देर गपशप के बाद सोनी किचन की जानिब बढ़ गई और रहमा सुरैया बेगम से हाल अहवाल लेने लगी। आंटी, अब सोनी कॉलेज क्यों नहीं आती, पता है सब दोस्तें इसको इतना याद करती हैं। रहमा अचानक बोली। बस बेटी, अब घर के हालात इजाज़त नहीं दे रहे, इन्होंने नज़र चुरा कर कहा। ओहो, तो आप इसको प्राइवेट दाखिला दिलवा दें, घर बैठकर तैयारी करके पर्चे ले लेगी, इसने कुछ सोच कर कहा। अरे बस, जो पढ़ लिया इतना ही काफ़ी है बेटा, और पढ़कर क्या करना, इन्होंने खिसिया कर कहा। आंटी, फिर तो मेरे माँ बाप को भी मुझे यही कहकर घर बिठा लेना चाहिए, इसने सवालिया अंदाज में अब्रू उचकाए। तुम्हारी बात अलग है बेटी, इन्होंने पहलू बदला। नहीं आंटी, बात अलग नहीं है, बात एक ही है। मैं भी एक लड़की हूँ। अगर सोनी ने पढ़कर कुछ नहीं करना तो मैंने भी पढ़कर क्या कर लेना है। बल्कि तमाम लड़कियाँ जो पढ़ती हैं वो क्या कर लेती हैं। ज़रूरी तो नहीं कि पढ़ाई नौकरी के लिए की जाए। इल्म तो इंसान को शऊर देता है, लड़के या लड़की का इम्तियाज़ रखे बगैर। राहिमा धीरे लहजे में बोल रही थी। और जो हालात इस वक्त आपके घर के बने हुए हैं, अगर सोनी कोई नौकरी कर लेगी तो आप सबको भी सहूलत हो जाएगी। नौकरी करने में कोई ऐब तो नहीं, इसने मज़ीद इजाफा किया। तुम ठीक कहती हो बेटी, मैं बात करूँगी सोनी के अब्बा से, इन्होंने सर झुका लिया। बहुत शुक्रिया आंटी, रहमा ने इनका हाथ थामा। लो मना भी लिया आंटी को, इतनी सी तो बात थी। वो सोनी के कमरे में बैठी इसको बता रही थी। सोनी का कमरा बेहद छोटा सा था, गालबन ये कभी स्टोर रूम रहा था, फिर इसको दे दिया गया। छोटा सा बेड, एक छोटा सा टेबल जिस पर उसकी बुक्स रखी थी, और एक कुर्सी, एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी जो काफ़ी से ज़्यादा बुरी हालत में थी। कमाल हो, वो मुसर्रत लहजे में बोली। जी नहीं, मैं रहमा हूँ, कमाल नहीं, वो हंस कर बोले। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या हो। थैंक यू सो मच रहमा, लव यू अलॉट, वो इसका हाथ थाम कर बोली। इसकी आंखों में नमी छिड़कने लगी। कम ऑन जोनी, स्टॉप इट, एंड आई लव यू टू माई डियर, वो इसका हाथ थपकते हुए बोली। तो जोनी मुस्कुरा दी। पर असल मसला तो अब्बू को मनाने का है यार, जोनी ने परेशान सा मुंह बनाया। फिलहाल आंटी को कोशिश करने दो, वरना मैं अपने बाबा से मशवरा करके बताऊंगी कि आगे क्या करना है, इसने तसल्ली दी। और जोनी ने सर इस बात में हिला दिया। रहमा का छोटा भाई इसको लेने आया था। जोनी को आज पता चला कि रहमा के दो भाई हैं। वो इसको खुदा हाफिज कहने दरवाजे तक आई थी। इसका चेहरा दुपट्टे के हाले में मुकैयद था। इसका भाई गाड़ी में ही बैठा हुआ था। जोनी इसकी शक्ल ना देख सकी। रहमा इसको खुदा हाफिज कहकर गाड़ी में जा बैठी, और जोनी ने हसरत से इनकी लंबी सी गाड़ी को खुद से दूर जाते देखा। वो इसकी सोच के ऐन मुताबिक इसके अब्बा जान ने इनकार कर दिया था। इसने रहमा को टेक्स्ट कर दिया था। अगले दिन वो अपने बाबा के साथ इनके घर पर मौजूद थी, और इसके बाबा ने ना सिर्फ इसकी पढ़ाई की सिफारिश की थी, बल्कि इसको अपने ऑफिस में जॉब की ऑफ़र भी कर दी थी, जिसे कुछ तवक्कुफ से शर्फ़ कबूलियत बख्श दिया गया था।
وجہ صرف راہمہ تھی۔ اس کا دیا گیا اعتماد تھا جس کی وجہ سے اس کا تمام خاندان اس گھر کی نظروں میں معتبر ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کو دوستی نبھانی آتی تھی، دوستی کا حق ادا کرنا آتا تھا اور وہ حق ادا کر رہی تھی۔ دوست بنانا تو بہت آسان ہوتا ہے پر دوستی نبھانا بہت جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے۔ ہر رشتہ قربانی اور خراج مانگتا ہے اور دوستی بھی قربانی مانگتی ہے اور پورے حق سے وصول کرتی ہے۔ یہ سب راہمہ کے لیے آسان بالکل نہ تھا۔ اپنے بابا کو اس نے کس مشکل سے پرائے گڑھے میں کودنے کو مجبور کیا تھا وہ ہی جانتی تھی، اور اس کے بابا نے کیا کیا دلائل دے کر صدیق صاحب کو منایا تھا یہ بس وہی جانتے تھے، اور یہ انہوں نے کسی زنجبیل کے لیے تو ہرگز نہ کیا تھا، بلکہ یہ سب انہوں نے اپنی بیٹی راہمہ کے کہنے پر اس کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ سونی تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی کہ کہاں تو پڑھنے کی اجازت نہ ملتی پھر اب نوکری کی بھی مل گئی تھی۔ اسے ریسیپشنسٹ کی جاب ملی تھی۔ وہ تھوڑی مایوس ہوئی، وہ تو کسی اعلیٰ عہدے کا سوچ رہی تھی پر وہ بھول گئی تھی کہ اس کے پاس ڈگری نہیں تھی۔ ایسے میں یہ جاب ملنا بھی غنیمت تھا۔ تنخواہ بھی ٹھیک تھی۔ پہلے دن وہ ابو کے ساتھ گئی تھی، وہ بے حد کنفیوزڈ تھی، بار بار دوپٹے کو خود پر مزید کس رہی تھی۔ چوکیدار سے صدیق صاحب نے محسن عباسی راہمہ کے فادر کے آفس کے بارے میں پوچھا تو چوکیدار نے ان دونوں کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر ان کا نام پوچھ کر انہیں وہیں رکنے کا کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو اس نے انہیں اندر بھیجا اور ساتھ ہی راستہ بھی سمجھا دیا۔ محسن عباسی نے انہیں سیدھا اپنے آفس میں بلایا تھا۔ ان کا دفتر بہت شاندار تھا، اس کی آنکھوں میں رشک اتر آیا۔ انہوں نے اس کو اس کے کام کے متعلق بہت نرم لہجے میں سمجھا دیا تھا۔ ان کا لہجہ بہت میٹھا تھا۔ زنجبیل نے بہت غور سے ان کی سب ہدایات سنی تھیں اور پوری کوشش کی تھی کہ ان کو شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ انہوں نے ان کو چائے پلائی اور سونی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ دکھائی جہاں ایک لڑکی پہلے سے موجود تھی۔ صدیق صاحب مطمئن ہو کر رخصت لے کر چلے گئے اور عباسی صاحب نے پریسا کو اس کے تعاون کرنے کا بولا اور کام سمجھانے کا بھی۔ پریسا کافی فیشنیبل اور باتونی لڑکی تھی۔ اس نے انٹر کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا، شوقیہ نوکری کر رہی تھی اور ورنہ اس کو ضرورت نہ تھی۔ یہ سب باتیں اس نے اپنا تعارف کرواتے ہی زنجبیل کو بتا دیا تھا۔ اسے پریسا میں نرمی نظر آئی تھی، اس لیے وہ کچھ محتاط سی ہو گئی تھی اور سوچ سوچ کر اس کو اپنے متعلق معلومات فراہم کر رہی تھی۔ کچھ مشکل نہ تھا، بس مہمانوں کا استقبال کرنا تھا اور کالز کو ڈیلیور کرنا تھا اور کبھی ضرورت پڑنے پر کچھ اضافی کام کرنے تھے۔ سونی کو کام بے حد آسان لگا، وہ کافی خوش تھی۔ پریسا بھی بہت خوش تھی کہ اب سارا کام اس کو نہیں کرنا پڑے گا اور کمپنی بھی اچھی مل گئی تھی۔ زیادہ بولنے والوں کو کم بولنے والے لوگ یوں بھی اٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کی باتیں چپ چاپ سنتے ہیں، ورنہ کم بولنے ان کو بہت بور کرتے ہیں۔ شام کو بس کے ذریعے گھر آ گئی۔ آج اماں کے ماتھے پر بل نہیں پڑے تھے۔ اماں اس کو دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ اس کو کافی حیرت ہوئی، یہ اس کے لیے نیا تھا۔ ایک بے تحاشا شاندار سی بلیک کار ٹویوٹا لینڈ دریا کے کنارے کھڑی تھی جس کے بونٹ پر کوئی شخص بیٹھا تھا۔ اس کے آس پاس اوبسیشن کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ بلو جینس پر وائٹ شرٹ جس میں کالی دھاریاں تھیں، جس کے 2 بٹن کھلے تھے، آنکھوں پر کالا چشمہ تھا، ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھیں۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا مگر سنجیدہ۔ دکھ کے ملے جلے تاثرات نے اس کا چہرہ عجیب سا بنا رکھا تھا۔ ڈوبتا سورج اس کی ویرانی اور وحشت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی بھگا کر لے گیا۔ اگلے دن وہ 9 بجے آفس پہنچ گئے۔ پریسا اس وقت نہیں آئی تھی۔ ایک بڑا سا ٹیبل کے پیچھے 2 ریوالونگ چیئر موجود تھیں۔ ایک پر جا کر زنجبیل بیٹھ گئی۔ چیئرز دروازے کے بالکل سامنے تھیں۔ کوئی بھی اندر آتا سب سے پہلے اس پر نظر پڑتی اور وہ اٹھ کر دوسری چیئر پر جا بیٹھی۔ پر کان کو ایک طرف سے پکڑو یا دوسری طرف سے، ایک ہی بات۔ اس نے اپنا شولڈر والٹ ٹیبل کے ایک ڈرا میں ڈال دیا۔ اس نے آج ہلکا گلابی رنگ پہن رکھا تھا جس پر سرخ چھوٹے چھوٹے پھول بنے تھے۔ یہ جوڑا بھی ایک خاصا پرانا تھا پر کم استعمال کی وجہ سے حالت بہتر تھی۔
मैचिंग का दुपट्टा सर पर फैलाकर ओढ़े वो बहुत डिसेंट लग रही थी। इसने टेबल के तमाम ड्राज खोल कर चेक की पर सब खाली थे सिवाय इसके जिसमें एक शीशा, ब्रश और कुछ मजीद कॉस्मेटिक्स मौजूद थी जो यकीनन प्रेसा की थी। लोग आ जा रहे थे, वो चुपचाप बैठी सबको देख रही थी। इतने में से इब्राहिम अब्बासी राहिमा के बड़े भाई नजर आए। वो इनको अच्छी तरह पहचानती थी, कई बार वो राहिमा को लेने खुद आ जाते थे। इसने खड़े होकर इनको सलाम किया, वो भी इसको पहचान गए थे। खुश दिली से इसको ऑफिस में वेलकम कहकर वो और सलाम का जवाब देकर वो अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गए। वो भी खामोशी से वापस बैठ गई। प्रीसा भी कुछ वक्त के बाद आ गई थी। इसने पीले टॉप के साथ पिंक टाइट पहन रखी थी। जोनी को इसका हुलिया अजीब सा लगा पर इसने जाहिर करना मुनासिब न समझा। वो आते ही ट्रैफिक का रोना रोने लगी। जोनी भी इसकी हाँ में हाँ मिलाती गई। बहस का कोई फ़ायदा न था, वो तो जैसे जहाज से आई थी ना। राहिमा ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। इसने बीबीए करना था। इसकी रूटीन बहुत टफ थी, फिर भी वो जोनी को ना भूली थी। अक्सर बेशतर इसको कॉल और मैसेज करती रहती थी। जिंजबील 8 से 5 बजे तक ऑफिस रहती। शाम को घर जाकर भी बहुत से काम इसके मुंतजिर होते। खाना बनाना भी अब इसके ज़िम्मे था। हादिया हमारे बंधे दिन में तो काम कर देती पर शाम को कमरा नशीन हो जाती। अम्मा भी हादिया की बदतमीजियों का और दिन भर की थकन का गुस्सा इस पर उतार कर फारिग हो जाती और वो अंदर ही अंदर जलती होती रहती। मगर इसने हिम्मत नहीं हारनी थी, सो इसको आगे बढ़ना था। कछुआ भी मुसलसल चलता रहे तो जीत इसका मुकद्दर बनती है। इसको भी आहिस्ता आहिस्ता मगर मुसलसल सफ़र जारी रखना था। एक यूनिवर्सिटी में भी इसने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बीए का दाखिला भिजवा दिया था। वो एक पुरतइश लाउंज था। सोफ़ों के हमरंग पर्दे, कांच के मेज़ पर रखे मसनूई फूल, फर्श पर बिछा दबीज कालीन जिसमें पाँव धंस धंस जाते थे। वो दाएं बाएं घूम रही थी, कुछ पेपर्स इसके हाथ में थे, गोया कुछ याद कर रही हो। वो शलवार कमीज में मलबूस थी, दुपट्टा कंधों पर फैलाए खुद से बेनियाज नजर आती थी। बाहर रात की स्याही छा चुकी थी पर इनकी क्लास में रात दिन का फर्क मिट चुका था। तभी हील की टिक टिक आवाज़ उभरी जिसने सुकूत को तोड़ा। इसने नज़र उठाकर सामने देखा। वो इसकी मामा थी पर वो एक नज़र से ज़्यादा ना देख पाए। वो सब सफ़ेद रंग की साड़ी जैतन किए हुए थी जो इनके वजूद को ढकने की जगह मज़ीद वाज़ह कर रही थी। लोइस वालों का बैग अपनी सुर्ख और सफ़ेद बाजू पर टिकाए, वुडीज़ की ग्लासेस बालों में अटकाए, फ्रेश लुक मेकअप के साथ वो बहुत हसीन और अपनी उम्र से बहुत कम दिख रही थी। इनकी क्लास में पैसा इसी नुमाइश पर ही तो पानी की तरह बहाया जाता था। इनके सामने वो इनकी बेटी कम और मुलाजमा ज़्यादा लगती थी। वो चाह कर भी इन जैसा बनना नहीं चाहती थी। तभी सबने बहन सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। जामुनी रंग का स्लीवलेस प्रिंसेस फ्रॉक पहने, बालों में पफ बनाकर हमरंग बैंड लगाए, शोल्डर कट बालों के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। पर तभी इसकी निगाह अपनी बहन की पिंडलियों की जानिब गई जो बरहना थी। जामुनी रंग का नाजुक सा हील वाला सैंडल इसका कद काफ़ी ऊंचा दिखा रहा था। वो अपनी फ्रॉक को दोनों हाथों से मजीद ऊपर उठाती तेज तेज सीढ़ियाँ उतर रही थी। कम अज़ कम इस फ्रॉक का हमरंग टाइट्स तो पहन लेती। इसने धीमी आवाज़ में अपनी बहन को कहा, मुबादा इसकी माँ सुन ना ले, पर वो सुन चुकी थी। बस भी करो अब, अपनी रूह इसमें ना घुसेड़ो तुम। एक तुम ही काफ़ी हो ना। 90s का मॉडल। एक तुम ही काफ़ी होना 19 का मॉडल को नखुवत से बोली। प्लीज़ मम्मा, आप आपी को मत डांटें और आप भी बिला वजह की रोक टोक मत किया करें। जो आपको पसंद है वो आप करें और जो मुझे पसंद है वो मुझे करने दिया करें। वो दोनों के मुंह बंद करवा चुके थे। डोंट स्पॉइल योर मूड बेबी, लेट्स गो फॉर पार्टी, वी आर गेटिंग लेट। अपना मिजाज मत बिगाड़ो बच्चे, चलो हमें तकरीब में पहुंचना है, देर हो रही है। और उसको पुचकारते हुए बोली और लाउंज से निकलती चली गई। बाहर गाड़ी शोफर लगा चुका था, बस इन दोनों का इंतजार था। कुछ ही देर में वो दोनों शम्मा महफिल बनने वाली थी। ये सोच कर इसकी आंखें भीग चुकी थी पर वो चाह कर भी इनको तबाही से नहीं बचा सकती थी क्योंकि ये रास्ता उनका पसंदीदा था। वो इससे हटने को तैयार ना थी। इसने जब तक खाला कर अम्मा के हाथ पर रखी तो इसने देखा अम्मा की आंखें भीग गई थी। वो समझ ना पाई कि ये कौन सा जज्बा है। ये पैसे तुम अपने पास रखो,
ہمیں ضرورت پڑی تو مانگ لیں گے، اسٹیٹ صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سنجبیر ان کو دیکھ کر رہ گئی۔ ابا بس کہہ دیا نا، تم یہ پیسے اپنی فیس کے لیے رکھو۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی اور وہ اپنی کہہ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ اس نے اماں کو دیکھا، وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ رکھ لو تو آخر تمہاری محنت کا صلہ ہے، پر سنبھال کر رکھنا، فضول خرچی مت کرنا، انہوں نے تنبیہ کی۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی اور اٹھ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہادیہ کا زیادہ وقت میکے میں گزرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھر پر اماں دن کو تنہا ہوتی تھی۔ وہ اور اماں گھر پر تنہا ہوتی تھی، پر ہادیہ کو اس سے غرض نہ تھی۔ جب نوید ہی اس گھر میں موجود نہ تھا تو وہ وہاں کیوں رہتی؟ کچھ لوگوں کی سوچ اور منطق میں ڈالی ہوتی ہے جس پر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ پریسا کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اب اس نے نہیں آنا تھا، اور شادی کے بعد بھی اس کا نوکری کا ارادہ نہ تھا۔ اب زونی کو اکیلے سب کچھ سنبھالنا تھا۔ پریسا نے اس کو بھی دعوت دی تھی، شادی میں شرکت کی، جسے اس نے وقت ملا تو آ جاؤں گی پر ٹال دیا تھا۔ اس کے وہاں جانے کا 1% بھی امکان نہ تھا۔ وہ اسی شش و پنج میں بیٹھی تھی کہ گھر بات کرے یا نہیں، تبھی اس کو کسی کے تیز پرفیوم نے چونکا دیا۔ لگتا تھا کوئی پرفیوم بھرے تالاب میں ڈبکی لگا کر آ رہا ہے۔ اس نے ذرا سے ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ نوجوان تھا جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، اور وہ بہت آرام سے اس کے سامنے سے گزر کر محسن کے روم کی جانب رخ کیے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جب یکدم زونی کو ہوش آیا۔ ایکسکیوز می، وہ چلائی، پر کسی نے سنوائی نہ کی تو اس کو اپنی کرسی چھوڑ کر اس کی جانب لپکنا پڑا۔ او مسٹر وائٹ کوٹ والے، اس نے ہانک لگائی تو آگے والے نے گھوم کر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ جی؟ اس کا لہجہ استفہامیہ تھا۔ آپ بنا پوچھے بتائے کدھر جا رہے ہیں؟ میں نظر نہیں آئی آپ کو وہاں؟ وہ اپنی سانس درست کرتی نظریں جھکا کر بولی۔ اب اس کا لہجہ کافی مؤدبانہ تھا۔ سامنے والے نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ رف سے کپڑوں میں دوپٹے پھیلا کر سر پر لیے وہ سادہ سی عام سی لڑکی تھی۔ میں نے دھیان نہیں دیا، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا اور پلٹ کر اس کی سٹنگ پلیس کی طرف بڑھا۔ ریسیور اٹھا کر بٹن پریس کیا اور اس کی برینڈڈ واچ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ کیا مجھے آپ کے آفس آنے کی اجازت ہے؟ اس کی رگیں تن چکی تھی۔ آپ کی ریسیپشنسٹ کی تسلی نہیں ہوئی؟ آپ خود میرا تعارف کروا دیجیے گا اگر ضروری سمجھیں تو۔ سفید رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ریسیور کریڈٹ پر پٹکا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا پلٹ گیا۔ سونی حد تک سے اس کی حرکات و سکنات پر غور کرتی رہی، پر کچھ بھی اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا۔ وہ کون تھا؟ بس ایک ہی سوال اس کے دماغ میں ادھم مچا رہا تھا۔ ابا کی طبیعت کچھ دنوں سے زیادہ ہی بگڑ رہی تھی۔ نہ ان کو بھوک کا احساس ہوتا، نہ کچھ کھانے کو دل کرتا۔ سینے میں بہت جلن رہنے لگی تھی۔ طبیعت پر عجیب سی گھبراہٹ طاری تھی۔ بات جب حد سے بڑھی تو ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ رپورٹس کے مطابق ان کو آنتوں کی بیماری تھی۔ ان کے پیٹ میں ہائپر ڈس ان کے پیٹ میں ہائپر ایسیڈیٹی زیادہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پیٹ اور چھوٹی آنتوں میں سوزش تھی۔ ان کا مرض شدت اختیار کر چکا تھا۔ اس مرض میں پخانے کے راستے خون دھستا ہے اور پیٹ کا زخم پھٹ جانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری ان لوگوں کو کثرت سے ہوتی ہے جو تیز مرچ کھانے کے عادی ہوتے ہیں یا ذہنی فکر اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور صدیق صاحب کو شومی قسمت ان دونوں وجوہات کا سامنا رہا تھا، اور وہ آج موت کے دہانے پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے ادویات کے ساتھ ایک غذائی چارٹ بھی بنا کر دیا تھا۔ گھر میں آج کل گہرا سکوت چھایا رہتا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے پھرتا تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی جب انٹر کام کی گھنٹی بجی۔ یس سر، اس نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ مس زنجبیل، آپ ذرا میرے روم میں آئیے۔ محسن صاحب نے اپنے مخصوص مشفقانہ انداز میں کہا۔ اوکے سر۔ وہ سر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یا اللہ خیر، آج سر نے مجھے کیوں بلا لیا ہے؟ کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھی؟ اس نے بہت سوچا پر کوئی بات سجھائی نہ دی۔ یا اللہ عزت رکھیے گا۔ وہ دروازہ کھول کر دستک دینے لگی۔ کم آن، انہوں نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہ وہ غصے میں تھے نہ خوش دکھائی دیتے تھے۔ زنجبیل مزید کنفیوز ہوئی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ وہ بلا وجہ دوپٹہ سر پر کستے ہوئے بولی۔ جی بیٹھیے۔ انہوں نے کرسی کی جانب اشارہ کیا تو وہ احتیاط سے بیٹھ گئی۔ کل رحیم نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی آپ سے؟ وہ
تفسیر تھے۔ رحیم کون سر؟ وہ اٹکی جو کل آیا تھا اور آپ نے اسے اندر آنے سے روک دیا، وہ برو اچکا کر بولے۔ اوہ، وہ رحیم مسٹر وائٹ کوٹ والے؟ نہیں سر، کوئی بدتمیزی نہیں کی سر، اسے یاد آ گیا تھا۔ آئندہ اگر وہ آئے تو اسے روکیے گا مت بیٹا، وہ مسکرا کر بولے۔ ٹھیک ہے سر، پر وہ آپ کے وہ پوچھ سے جھجکی۔ اس سے آپ کا کنسرن ہونا تو نہیں چاہیے۔ ایم آئی رائٹ؟ وہ بروچ کا کر بولے۔ وہ شاید بتانا نہیں چاہتے تھے۔ جی سر، ایم سوری، وہ ہکلائی اور شرمندگی الگ ہوئی تھی۔ بھلا کیا ضرورت تھی یہ پوچھنے کی؟ بی کیئرفل فور نیکسٹ ٹائم یو مے گو ناؤ۔ وہ غصہ نہ تھے پر خوش بھی نہ تھے۔ ان کا مزاج ایسا ہی تھا، سنجیدہ اور بردبار۔ وہ سر جھکائے باہر نکل آئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کو لگا تھا کہ سر اس شخص کا تعارف کروانا نہیں چاہتے، شاید وہ اس قابل ہی نہ تھا۔ اسے رحیم کے الفاظ یاد آئے۔ کیا مجھے آپ کے آفس آنے کی اجازت ہے؟ آپ کی ریسیپشنسٹ کی تسلی نہیں ہوئی۔ آپ خود میرا تعارف کروا دیجیے گا، اگر ضروری سمجھیں تو گیا وہ تعارف کروائے جانے کے قابل ہی نہ تھا۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ وہ کیوں بلا وجہ اپنا دماغ فالتو باتوں میں الجھائے؟ آئندہ کبھی آیا تو نہیں روکوں گی، اس نے تہیہ کر لیا، پر وہ بھول گئی تھی کہ اس کو تو اجنبی چہرے یاد ہی نہیں رہتے۔ اماں، وہ میں نے بتایا تھا نا، جو لڑکی میرے ساتھ کام کرتی ہے، زونی۔ اس نے کھانا کھاتے موضوع چھیڑا۔ ہاں بتایا تھا، کیا ہوا اس کو؟ زونی نے انہوں نے سر ہلایا۔ اس کی اگلے ہفتے شادی ہو رہی ہے، اس نے اطلاع دی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ اس بچی کا نصیب اچھا کرے۔ انہوں نے خوش ہو کر دعا دی۔ آمین، اس نے زیر لب کہا۔ اماں، اس نے مجھے بھی بلایا ہے اپنی شادی پر، وہ ہچکچا کر بولی۔ اور کون کون جائے گا دفتر سے؟ انہوں نے سر ہلا کر پوچھا۔ تقریباً سب کو ہی بلایا ہے اس نے، دفتر کے قریب ہی ہے میری خیال۔ اس نے مزید معلومات فراہم کی۔ اچھا، اپنے ابا سے پوچھنا، اگر وہ اجازت دیں تو چلی جانا۔ انہوں نے نیم رضامندی ظاہر کی۔ پر اب ابا سے بات وہ کیسے کرتی؟ اصل بات تو یہی تھی، اور ابا کی طبیعت بھی اچھی نہ تھی۔ بہت ساری سوچیں ایک ہی وقت میں اس کے ذہن میں کھلبلی مچا رہی تھی۔ وہ کرتی بھی تو کیا؟ آخر کب تک میں سہارے ڈھونڈتی رہوں گی؟ ایک نئی سوچ نے اس کو آن گھیرا۔ مجھے اب اپنے بل بوتے پر جینا سیکھ لینا چاہیے۔ کب تک کوئی آ کر میرے لیے وکالت کرے گا؟ اس نے خود کو سرزنش کی۔ آخر کب تک تم مجھے پریشان کرتے رہو گے؟ انہوں نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو قہر بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ چنگم چباتا کندھے تک آتے والوں میں ہاتھ پھیرتے یوں شان بے نیازی سے بولا گویا اپنے کارناموں سے بے خبر ہو۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی طرف گاؤ۔ دفتر کیوں آئے تھے؟ انہوں نے جھلا کر پوچھا۔ ظاہر ہے پیسے چاہیے، ورنہ میں کیوں آنے لگا آپ کی دولت خانے؟ وہ اطمینان سے عروج کھا کر بولا۔ پیسے تم گھر آ کر بھی لے سکتے تھے، آفس میں آ کر تماشا کرنا ضروری نہ تھا۔ وہ اس کو ہر حال میں شرمندہ کرنا چاہتے تھے۔ اوہ، تو اصل مسئلہ میرا آپ کے آفس آنا ہے، پیسے مانگنا نہیں۔ اور آپ کو کھینچ کر ادا کرتے ہوئے واضح تمسخر اڑاتے ہوئے بولا۔ ہاں، پر وہ برملا اظہار نہ کر سکے۔ کتنے پیسے چاہیے؟ وہ بیگ سے چیک بک نکالتے ہوئے بدل گئے۔ جسٹ 2 lakhs، وہ سکون سے بولا۔ انہوں نے بھی سکون سے رقم بھر کر چیک سائن کر کے سامنے پڑے میز کی جانب اچھال دیا۔ اس نے اس سے کم پیسے تو کبھی مانگے ہی نہ تھے۔ تھینکس، اور نیکسٹ ٹائم بن مانگے ہی دے دیجیے گا، تاکہ میں آپ کے دفتر آنے کی زحمت نہ کروں۔ اس نے چنگم کا ببل بنا کر پھوڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور 2 انگلیوں سے اس کی سلیوٹ جھاڑتے ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ پر وہ سلگ اٹھے تھے۔ ابا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ ان کو چائے دینے کے بعد بڑی ہمت کر کے بولی تھی۔ ہاں بولو۔ انہوں نے ذرا کی ذرا اس کا منہ دیکھا، گویا یقین کر رہے ہوں کہ یہ زنجبیل ہے یا کوئی اور۔ وہ نگاہ چائے کے کپ کی جانب موڑ دی۔ وہ جو لڑکی میرے ساتھ کام کرتی ہے، اس کی کچھ دن بعد شادی ہے، اس نے مجھے بلایا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں چلی جاؤں؟ اس نے بنا رکے اپنی بات مکمل کی تھی، کہیں وہ بھول ہی نہ جائے کہ کیا کہنے آئی تھی۔ رحمہ کو بھی بلایا ہے اس نے؟
انہوں نے سر ہلا کر پوچھا۔ وہ چونکی کہ اس کو رحمہ کا خیال پہلے کیوں نہ آیا۔ اس بار اس نے رحمہ سے کیوں مشورہ مدد نہ مانگی تھی؟ تو کیا وہ خود مختار ہو گئی تھی، اپنے تمام فیصلے خود کرنے والی، یا وہ خود غرض ہو گئی تھی؟ اس کو ایک بار پھر اپنے محسن، اپنے عزیز سا دوست کا خیال آیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ جی اچانک اس کے منہ سے پھسلا۔ وہ خود نہ جان سکی کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ یہ اقرار والا جی تھا یا تعجب والا؟ وہ اس کا فیصلہ نہ کر پائی تھی، پر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چلی جانا۔ انہوں نے سر ہلایا اور اجازت پا کر اس کو اپنے جی کا افسوس نہ رہا تھا۔ وہ خوشی سے آنکھیں صاف کرتی باہر نکل آئی۔ اجازت پا کر اس نے فوراً رحمہ کو فون کیا۔ کیسی ہو؟ میں اچھی ہوں، تم کیسی ہو؟ رحمہ نے مسکرا کر کہا، میں بھی اچھی۔ اتنے دن سے بات ہی نہ ہو سکی، بہت مس کر رہی تھی میں تمہیں۔ ہاں یہ سچ تھا، بزی لائف اینڈ آئی مسڈ یو ٹو زونی۔ وہ ٹھنڈا سانس بھر کر مگر مسکرا کر بولی۔ اور سناؤ، پریسا کی شادی پر جاؤ گی؟ یا اللہ، رحمہ انکار نہ کرے۔ سوال کرنے کے فوراً بعد وہ آنکھیں میچ کر دعا کرنے لگی۔ پریسا؟ رحمہ نے یاد کرنا چاہا کہ کون پریسا؟ میری ساتھی ریسیپشنسٹ۔ اس نے اٹک کر سانس لیا۔ اوہ، کارڈ تو آیا ہے پر میرا کوئی ارادہ نہیں، وہ تھکن زدہ لہجے میں بولی۔ میری خاطر بھی نہیں؟ زونی نے مسکا لگایا۔ سوچوں گی، وہ ادائے بے نیازی سے بولی۔ مہربانی مدام، وہ مسکرا کر بولی۔ اس کے جی کا بھرم رہ گیا تھا۔ اس نے پرسکون سانس خارج کی۔ وہ 4 لوگ تھے جو کچی آبادی کے لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے تھے۔ ان سب نے منہ پر سرخ رومال باندھ رکھے تھے، جو وہ ہمیشہ باندھ کر ہی وہاں آیا کرتے تھے۔ کھانے پینے کے علاوہ بچوں کے اسکول بیگز، کاپیاں، کتابیں اور یونیفارمز بھی شامل تھے، جو وہ باقاعدگی سے مہیا کرتے تھے تاکہ ان غریبوں کے بچے تعلیم سے محروم نہ رہیں۔ اس آبادی کے آس پاس کوئی اسکول نہ تھا، اس لیے وہ چاروں ایک بڑے درخت کے نیچے اوپن ایئر اسکول لگا کر ان کو پڑھاتے تھے۔ کچھ لوگوں کو وہ پکے مکان بھی بنوا کر دے چکے تھے۔ زیادہ گھر اب تک کچے تھے۔ وجہ وسائل کی کمی تھی۔ وہ سب خود بھی اسٹوڈنٹس تھے، اپنی حیثیت کے مطابق ہر ماہ اپنا حصہ ڈال دیتے۔ حوصلے پختہ ہوں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی راہیں کھلتی ہی جا رہی تھیں۔ مما، پریسا کی شادی پر کون جائے گا؟ رحمہ نے اپنی مما سے پوچھا۔ ڈونٹ نو یٹ، انہوں نے کندھے اچکا کر کہا۔ وہ اپنے موبائل میں بزی تھی۔ تراشیدہ بال کندھوں پر ڈھلک رہے تھے۔ آئی وانٹ ٹو گو، میں جانا چاہتی ہوں، اس نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ آر یو شیور؟ انہوں نے یوں بروج اچکائے گویا یقین نہ آیا ہو۔ جی، اس نے ان کو دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، تم چلی جانا، ہم نے تمہیں کبھی منع نہیں کیا۔ وہ ایک بار پھر پرسکون انداز سے اسکرولنگ کر رہی تھی۔ رحمہ نے تعصب سے ان کو دیکھا۔ ویسے تمہیں آج کیسے خیال آ گیا کسی تقریب میں جانے کا؟ انہوں نے بنا اس کو دیکھے پوچھا تھا۔ بس ویسے ہی، اس نے ٹالنا چاہا۔ یو آر مائی ڈاٹر رحمہ اینڈ آئی نو یو ویری ویل۔ تم میری بیٹی ہو رحمہ، اور میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ آر یو شیور مما؟ اس نے اجنبی سے دیکھا۔ یس، 100%۔ وہ تمسخر اڑاتی مسکراہٹ لیے اس کو تکتے ہوئے بولی۔ زنجبیل جا رہی ہے تو میرا بھی پروگرام بن گیا، اس نے سچ بیان کر ہی دیا۔ اور انہوں نے اس کو یوں دیکھا گویا کہہ رہی ہیں، کہا تھا نا، وہ تمہاری مڈل کلاس، ان فیکٹ 3rd کلاس۔ پلیز مما، یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو انسلٹ ہر۔ رحمہ نے ان کی بات درمیان سے کاٹ دی۔ سچ ہی تو کہا ہے، جو تم سے ہضم نہیں ہوتا۔ وہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر تمہارا موڈ بن گیا، اور ہم 1000 بار کہیں، تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ان کے ماتھے پر بال پڑ چکے تھے۔ آپ کو مسئلہ میرے جانے پر ہے یا زونے کے ساتھ جانے پر؟ اس نے ان کی ساری باتوں کا نتیجہ اخذ کرتے ہوئے ان سے ڈائریکٹ سوال پوچھا۔ زنجبیل سے دوستی ختم کر دو رحمہ، وہ ہماری کلاس کی نہیں ہے بیبی۔ اپنے سرکل میں موو کرو، یہ 3rd کلاس فنکشنز میں جانے کا کیا فائدہ؟ اف، ان کی کلاس اور سرکل۔ رحمہ بے اختیار اپنا سر تھاما۔ مما، میں پریسا کی شادی پر جا رہی ہوں، اور وہ بھی زونی کے ساتھ۔ وہ الفاظ پر زور دے کر بولی۔ وہ چلائیں، گو ٹو ہیل ود یور زنجبیل۔ وہ چلائیں،
اور لاؤنج سے باہر نکل گئیں۔ تیمہ ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئی۔ ان کو کچھ بھی سمجھانا بہت مشکل تھا۔ زنجبیل سمجھتی میں لفظوں کے ساتھ بہت اچھا کھیلتی ہوں، کاش دونوں میں تمہیں بتا سکتی۔ میں اپنے گھر میں بھی زنجبیل ہوں، جس کی کوئی نہیں سنتا نہ کوئی مانتا ہے سوائے بابا کے۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو رگڑ ڈالا۔ چلیں جی، اب تک اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے ناول کو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔